बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा मौजू है इनफर्टिलिटी, बांझपन। बांझपन ख़वातीन में भी है और मर्द हज़रात में भी। इसकी वजूहात और फिर इसका तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज क्या है। इस मौजू की इसलिए भी ज़रूरत है कि बांझपन एक वो मर्ज़ है कि जिसके लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाकर कहीं तावीज़ इसके लिए लिए जाते हैं और कहीं इसके लिए कोई चढ़ाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते नज़र आते हैं, जबकि ये एक मर्ज़ है और इस मर्ज़ का इलाज तिब नबवी से भी मुमकिन है। दीगर जो मेडिकल साइंस के हिस्से हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तिब यूनानी, इनमें भी इसका इलाज मौजूद है। लेकिन साथ ही एक अहम तरीन बात कि इसमें कुरान का इलाज हमेशा कारगर और 100% साबित हुआ है। अब तक के जो मेरे तजुर्बात हैं गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में जो पाकिस्तान में मैंने किए, यहाँ अद्वियात के साथ साथ हमने कुरान की आयत को अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करके इसमें कामयाबी हासिल की। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में एक जगह इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है, आप वो आयत बहुत मशहूर है, हर शख्स उससे ज़ुबानी याद भी है या कम अज़ कम सुनी ज़रूर है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो उससे इंसान, चूँकि इंसान ज़मीन पर आया है और इसे हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो दूसरे इंसानों को मैसर है, तो एक इंसान वो भी उसे हासिल करना चाहता है। तो वो उसके लिए कहा गया कि अगर तुम्हें नहीं मिला तो उम्मीद ख़त्म ना करो, मायूस ना हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला सबको दे सकता है, मांगने वाले को हर चीज़ मिलती है। तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह सबसे पहला उसूल है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को औलाद नहीं दी किसी वजह से, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि वो मेडिकली फ़िट नहीं है तो उसका इलाज कराया जाए, क्योंकि इलाज अब बहरहाल मौजूद है। लेकिन कोई भी रुकावट यानी मेडिकली कोई मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी औलाद की नेमत से महरूम है, तो अल्लाह ने कहा है कि मेरी तरफ से जो उम्मीद तुम लगाते हो उससे मायूस ना हो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें ज़रूर इस नेमत से नवाज सकता हूँ। फिर हदीस मुबारका जो कि बुखारी की हदीस मुबारका है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज मौजूद ना हो। तो यहाँ वो सारी मेडिकल साइंसेस फ़ेल हो जाती हैं जिनके यहाँ ये कहा जाता है कि किसी मर्ज़ का इलाज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये दो, एक कुरानी आयत और एक हदीस मुबारका की रोशनी में हमें ये देखना होगा कि इसका इलाज क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन वजूहात, लोग कहते हैं हमें वजूहात नहीं, हमें इलाज चाहिए। जब मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में या कहीं मॉर्निंग शोज़ में दूसरी जगहों पर पहुंचता हूं, तो वो मुझसे अक्सरियत ये कहती है कि आप वजूहात ना बताएं, आपका वक्त इतना होता है कि आप हमें जितने ज़्यादा हो सके इलाज बताइए, क्योंकि वजूहात सबको पता है, इलाज क्या है ये किसी को नहीं पता। और या ये कहते हैं कि हम वजूहात कहीं से मालूम कर लेंगे, आप हमें ये बताएं कि इलाज क्या है। तो खैर, कुछ हम वजूहात पर बात करेंगे, साथ ही ये कि इलाज क्या है। और एक और बात कि जब हम तिब नबवी की तरफ आते हैं, मुसलमान वो तिब नबवी में रहते हुए अपने इलाज मुआलजे का एहतमाम करता है, चाहे वो किसी MBBS फिजिशियन के पास हो, होम्योपैथिक डॉक्टर या जो हकीम साहिबान होते हैं उनके पास हो, किसी भी तरह का इलाज से वो अपना इलाज कराए, रहता वो तिब नबवी में। तिब नबवी का उसूल क्या है? एक दवा और एक कुरानी आयत। जब कोई इंसान दवा को तो कर लेगा, लेकिन अगर कुरानी आयत को अपने इलाज में शामिल नहीं करेगा, उसका दौरानिया सेहत का वो तवील हो जाएगा। और वो डॉक्टर साहिबान जो ये समझते हैं कि तमाम दुनिया का इलाज वो अद्वियात से कर सकते हैं, वो भी गलती पर हैं। इस तरह वो अपना भी और मरीज़ का भी वक्त ज़ाया करते हैं। और आखिरकार होता ये है, नामी गिरामी डॉक्टर्स, लेकिन आखिर मरीज़ को ये कहा जाता है कि आपका इलाज अब नहीं हो सकता। और बल्कि कुछ अमराज तो ऐसे हैं जिसमें लाइफ स्पेन दे दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब की शोहरत अपनी जगह रहती है, अस्पताल की शोहरत अपनी जगह है, हकीम साहिबान
اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمکتے دمکتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے جس میں آپ مریض کا وقت لیں, 4 6 8 مہینے مریض آپ کے پاس رہے اور اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ اب آپ کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ میں نے کیا وہ ایک فضول پریکٹس تھی. مریض اپنا ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے اور پھر وہ جواب یہ سنتا ہے تو یقیناً اس کو خوشی نہیں ہوتی. اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ بڑے نام ہیں اور جب علاج نہیں ہو سکا, مریض اب موت کے منہ میں پہنچ چکا ہے, 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے باقی ہیں, تو لوگوں کو اشتعال آتا ہے. وہ میں ایک صاحب ایک جگہ موجود تھا تو ایک صاحب نے مجھے بلایا کہ ہم ایک صاحب سے, بہت بڑے آنکولوجسٹ ہیں کراچی کے, تو ان کے پاس ایک مریض 1 سال تک رہا اور آخر کار کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی, ساری کیموتھراپیز سب کچھ. تو وہ انہیں کوئی 1 یا 2 ہفتہ دے کر انہیں گھر بھیج دیا گیا. ان کی حالت بہت بری تھی. مجھے بلایا گیا, وہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, اب آخر میں آپ کچھ کر لیجئے. میں گیا دیکھا تو اس میں بیچارے میں کچھ نہیں باقی رہا تھا. تو خیر میں نے وہاں کچھ علاج ان کا شروع کیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے پاس اشتعال میں تھے لوگ. وہ کہہ رہے تھے کہ ان ڈاکٹر صاحب کو جا کے پکڑتے ہیں, ان کو یہ کرتے ہیں, ہسپتال کو توڑ پھوڑ دیں گے. تو ایسی نوبت تک آ جاتی ہے. تو ایسے میں وہ معالج کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ ان کی ایمانداری اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے مریض کے ساتھ سخت محنت کی ہے, ادویات اچھی سے اچھی اسے دی ہیں اور اپنا وقت بھی دیا ہے. کوشش کرتے ہیں اکثر ڈاکٹرز کہ مریض کا کم سے کم پیسہ خرچ ہو, کہیں سے ڈونیشن لے لیتے ہیں کہ اس مریض, ڈاکٹرز ہمدردی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہوا کیا, سب بیکار گیا. اب مالج کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر دے, ایک سرکل بنائے اور کہے کہ میں اس سرکل میں رہوں گا, میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا. ایسے مالج کسی کے فائدے کا باعث نہیں ہوا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے, جب تک کوئی مالج اس پر نہیں آئے گا, اس کے مریض اسی طرح انتقال کرتے رہیں گے اور اسی طرح مریضوں کا وقت, ان کا پیسہ برباد ہوتا رہے گا. قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے آیات ہیں اور یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں, 70 سال سے زائد, اور پھر بھی انہیں اولاد اللہ نے عطا کی. جیسے کہ سورہ مریم اور آیت نمبر ہے 7. اس میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے کہ جنہیں غالباً 90 سال کی عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر تقریباً 80 سال تھی. اس عمر میں اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ حضرت زکریا کو خوشخبری دی گئی حضرت یحییٰ کی, جس پر یہ واقعہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کی زوجہ حیرت سے, کیونکہ وہ فرشتے آئے ہوئے تھے انسانی روپ میں اور انہوں نے یہ خوشخبری دی, تو ان کی زوجہ محترمہ سن رہی تھی. انہوں نے آ کر یہ حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں 80 برس کی ہوں, یہ 90 برس کے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہی بات فرشتوں نے بھی کہی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور اب یہاں چونکہ میڈیکل سائنس تو ختم ہو چکی ہے, 80 سال 50 سال کے بعد ہماری سائنس کے مطابق خواتین کنسیو نہیں کر سکتی, حاملہ نہیں ہو سکتی. وہاں 80 سال کی, اور ایک نہیں 2 واقعات تو یہ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی واقعات بائبل وغیرہ میں موجود ہیں اور اسرائیلیات میں ایسے بہت سے واقعات پرانے بزرگوں کے ملتے ہیں کہ جن کی بہت 100 سال کی عمر میں, بلکہ 120-130 سال کی عمروں تک میں خواتین پریگنٹ ہوئیں اور حاملہ ہوئیں اور ان کے ہاں اولادیں ہوئیں. بات سمجھانے کی یہی ہے کہ وجوہات تو بہت سی ہیں, لیکن یہ جو علاج کا مرحلہ ہے, ہم 40-45 سال کے بعد اپنی امید چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب چونکہ ہمیں ڈاکٹرز نے کہا ہے, حکیم حضرات کہہ رہے ہیں, تو اب یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی پریگنٹ ہو سکے. جبکہ آج کے دور میں بھی طب نبوی سے 60 سال کی ایک خاتون پریگنٹ ہوئیں اور ان کے ہاں ماشاءاللہ اولاد ہوئی. تو یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن یہاں پھر وہی بات کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ادویات دے دی گئیں اور بے فکر ہو جائیں اور جو مریض ہے وہ بھی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اب ادویات مل گئی ہیں انہی سے سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے, شفا لینی ہوتی ہے, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
جس کا مفہوم ہے کہ ایک مشہور آیت ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا مفہوم بزرگ علماء کرام اور ریسرچرز یہ لیتے ہیں کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو قرآن حکیم کی ہر آیت تمہارے لیے دوا بن جاتی ہے، کہ قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ شفا ہے، سب شفا ہے، سب ادویات ہیں، یہ تو رہنمائی کرتی ہیں تمہاری۔ قوانین ہم نے بیان کیے ہیں، انسانوں کو زمین پر رہنے کا، زمین پر پہلے تو انسان کو زمین پر بسایا گیا، اب اس نے زمین پر اپنا وقت کیسے گزارنا ہے یہ قوانین دیے گئے قرآن کی صورت میں اور اس کی تشریعی احادیث مبارکہ میں۔ لیکن یہ قوانین، زندگی گزارنے کے اصول، یہ سنہری اصول جو قرآن حکیم میں موجود ہیں، یہ آیات میں لکھے گئے ہیں، اور جب تم بیمار ہو جاؤ، یعنی ان آیات پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اس انسانی جسم نے، جو انسانی مشین ہے، اس نے عمل کرنا ہے۔ اب اگر یہ مشین، یہی جو جسم ہے ہمارا، جس نے سارے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جب یہ بیمار ہو جائے تو یہی آیات اچانک اس کے لیے آیات میڈیسن بن جاتی ہیں۔ جس آیت کو بھی استعمال کرے گا وہ اس کے لیے میڈیسن ہے۔ لیکن جیسے جڑی بوٹیاں ہزاروں ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، جس جڑی بوٹی کو بھی استعمال کریں گے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا، لیکن جب کسی طبیب سے، کسی حکیم سے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو صحیح طور پر بتائیں گے کہ آپ کے مرض میں کون سی جڑی بوٹی، کون سا ہرب صحیح کام کرے گا، اس کے اثرات کہاں مرتب ہوں گے، کس مرض میں کس جڑی بوٹی کو کتنی مقدار میں کھایا جائے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کے ماہرین ہوتے ہیں جو کہ علماء کرام ہیں۔ ایک بات کی احتیاط کی جائے کہ علماء کرام سے ہی رابطہ کیا جائے۔ ویسے تو اور بھی ہیں جو علماء کرام نہیں ہیں اور اچھے ماشاءاللہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائیاں کی ہیں اور قرآن کی خدمت انہوں نے کی ہے، تو علماء کرام سے اگر رابطہ کیا جائے تو وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کس جگہ اسے استعمال کیا جائے اور اس مرض سے کیسے نجات حاصل ہوگی۔ سورہ الشعراء آیت 49-49، اس کا مفہوم ہے تمام بادشاہت اللہ کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز سامنے آئی کہ بیٹے اور بیٹیاں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کے ہونے پر بیٹوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری 3 بیٹیاں ہیں لیکن ہمیں صرف ایک بیٹا چاہیے، اور بعض خواتین آ کے یہ شکایت کرتی ہیں کہ مجھے 2-3 بیٹیاں ہو چکی ہیں اور میرے سسرال والوں نے، میرے جہاں میں رہتی ہوں، جو میرا گھر ہے، انہوں نے مجھے بہت مشکل میری زندگی بنا دی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم کس قسم کی خاتون ہو، تم پر نحوست طاری ہے، تم پر کوئی سایہ ہے، کیا ہے، تم صرف بیٹیاں۔ مسلمان یہ لفظ نہیں کہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری طرف سے ہے۔ تو سورہ شعراء ایسے خاندان والے ضرور پڑھ لیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ عورت کے بس کی بات ہے، نہ کسی مرد کے بس کی بات ہے، بلکہ یہ تو میری مرضی سے ہو رہا ہے کہ میں جسے چاہوں تمام بیٹیاں دے دوں، اور جسے چاہوں سارے بیٹے دے دوں، اور جسے چاہوں دونوں عطا کروں۔ تو جو لوگ اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں لیکن اپنا علاج کراتے ہیں، اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو مایوس نہیں کرتا جو اسے آواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ آپ نے اسے آواز دی اور وہاں سے جواب آیا۔ ایک شخص کسی ایسی عبادت گاہ میں گیا جہاں بت کھڑے ہیں، وہ بتوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اس نے آواز دی، بتوں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب اس نے اللہ کو آواز دی تو وہاں سے جواب آیا۔ جیسے کہ وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ صنم صنم کہتا رہا ایک شخص کئی سال تک، روز آتا صنم صنم کہتا۔ ایک دن کہیں سے اس نے ایک لفظ سنا تھا صمد، کہیں مسلمانوں کے درمیان رہا ہوگا تو صمد بھی تھا، تو صنم صنم کہتے اس کے
منہ سے صمد کی آواز نکلی تو فوراً اس کے کان میں آواز آئی کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، بتا کیا معاملہ ہے، کیا چاہتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اس لیے آپ ان معاملات میں ایک تو کچھ ادویات ہیں جن کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے ان آیات کا حوالہ دے کر۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں اور اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ وجوہات خواتین میں ہوا کرتی ہیں PCOS کے حوالے سے کہ اووری میں جہاں کے ایگز بنتے ہیں وہاں سسٹ آ جانا، کسی خرابی کا باعث ہو جانا، اس کا علاج کیا جائے۔ ساتھ ہی فائبرائڈس ہوتے ہیں کچھ، جیسے یوٹرس میں فائبرائڈ ہوا جایا کرتے ہیں، پھر ان فائبرائڈس کو دور کیا جائے۔ عام طور پہ ان کا آپریشن بتایا جاتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر ایک بار آزما لیا جائے تو اکثر خواتین کے فائبرائڈس بھی یوٹرس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب پورے یوٹرس کی، پورے پیلوس کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر انفیرٹیلٹی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ انہیں کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طب نبوی کی ادویات استعمال کی جائیں، قسط شیریں 100 گرام، میتھی دانہ 30 گرام، کاسنی کے بیج یا کاسنی کے پتے 20 گرام، کلونجی 35 گرام، حب الرشاد 10 گرام۔ انہیں پیس کر ملا لیجئے اور 1 ٹی اسپون، 1 چائے کا چمچہ ناشتے کے اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے۔ 3 سے 4 ماہ تک استعمال کیجئے۔ اس سے رسولیاں اور فائبرائڈ وغیرہ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور یوٹرس کی، پیلوس کی پوری صفائی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک اور چیز، اگر فائبرائڈ ہے تو منقہ کی نبیذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جسم میں کہیں کوئی گروتھ ہونے نہ پائے، یا گروتھ کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ اجزاء آ کر جم جائیں اور وہ کوئی شکل بنا لیں، اس سے بھی بچاتی ہے منقہ کی نبیذ، اور اسے استعمال کیا جائے۔ منقہ 21 عدد یہ ان کے لیے ہے جن خواتین کو فائبرائڈ ہیں۔ منقہ 21 دانے، 21 عدد، انہیں دھو کر بیج نکال لیے جائیں، 1 گلاس پانی میں رات بھگو کر رکھ دیا جائے اور اسے ڈھک دیا جائے۔ صبح اٹھ کر 1 چمچے کی مدد سے اسے دبایا جائے، منقہ کو اس کا عرق نکل کر پانی میں آئے گا اور اسے پی لیا جائے، منقہ کو رہنے دیا جائے۔ عام طور پہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ میں نے دیکھے کہ جو منقہ کو چبا کر اس کا رس پی لیا کرتے ہیں اور منقہ پھینک دیا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ اس کے گودے میں شفا ہے اور اس کے چھلکے میں بیماری ہے، تو اس لیے ماہرین آج بھی اس کے چھلکے کو اتار دیا کرتے ہیں اور اس کے بیج بھی نکال دینے چاہیے۔ یہ 2 نسخے استعمال کیجئے۔ ساتھ ہی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہمارے ایک وہ کیس تھا، ایک سوال تھا کہ DNC کرانی پڑ گئی، بچے ہوتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے یا بچوں کی کسی خرابی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ امام ذہبی کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے وحی کے بارے میں، اپنی حاملہ خواتین کو سفر جل کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ اب یہاں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں ایک خوشخبری بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ جو بیٹیوں کی خواہش میں، بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خواتین کو حمل ہو جائے اس وقت انہیں بہی کھلائی جائے، سفر جل کھلایا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہونے والے بچے کو، کہ پتہ نہیں بچہ ہے یا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ حسین ہوگا، ایسا نہیں، آپ نے کہا لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ بہی کھانے سے اولاد نرینہ ہوگی اور وہ انتہائی خوبصورت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بہی کی افادیت ہے کہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اتنی طاقتور چیز جب کھلائی جائے گی تو ماں کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت بہتر ہوگی، بچے کی صحت بہتر ہوگی، اور وہ لڑکے کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بہی کھانے والی خواتین کو۔ ساتھ ہی حالانکہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، اچھی بنے یا بری بنے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی اسباب اختیار کیے جائیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس
کوشش کے بدلے اچھے نتائج دیتا ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 جس کا مفہوم ہے وہی اللہ تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. تو قرآن حکیم سے ان ادویات کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم سے بھی مدد حاصل کی جائے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا گیا. پوری سورہ ایک شفا ہے, ایک بہترین دوا ہے, اور اتنی زبردست دوا ہے, اتنی ہائی اس کے اسکیل پر جا کے یہ کام کرتی ہے کہ زہروں کو, جبکہ وہ جو واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ بچھو کا جو زہر تھا وہ ایک شخص کے جسم میں داخل ہو چکا ہے, اور ایک صحابی نے سورہ فاتحہ صرف 7 بار پڑھ کے دم کیا تو اس کے اثرات سے, اس کے جو صوتی اثرات تھے اس سے وہ چیز اس کے زہر کو اینٹی ڈوٹ کیا اس نے اور ختم کر دیا اس کو. تو یہ چیز سورہ فاتحہ کو استعمال کیا جائے. کسی نے اس کو 41 بار کہا ہے, کہ بزرگان دین نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا ہے, لیکن اس سورہ کے ذریعے سے اکثر لوگوں کو شفا ہوئی ہے. دوسری چیز اکثر میں بتایا کرتا ہوں, وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حامیم لا ینصرون روزانہ 500 بار پڑھ لیا جائے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھ لی جائیں. یہ ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کبھی آپ کو انکار نہیں ہوگا. اور دوسری چیز وہ حدیث مبارکہ فضائل اعمال کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 امراض کی دوا ہے, جن میں سے سب سے ہلکا آخری مرض وہ اینزائٹی ہے, غم ہے. غم, فکر, نفسیاتی امراض میں سے, نفسیاتی امراض جو ہمارے لیے سب سے بڑے مرض بنے ہوئے ہیں, حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 99 بار اس کو پڑھے گا تو سب سے ہلکا مرض غم, اس کا جو نفسیاتی امراض ہیں وہ بھی درست ہوں گے. اس سے بڑے امراض تو ہاں یہ انفیرٹیلٹی مردوں میں ہو یا خواتین میں ہو, تو مردوں کے لیے بہی ہے, رائل جیلی ہے. رائل جیلی کے 500 ملی گرام کے کیپسول صبح نہار منہ اور مغرب کے وقت کھا لیا جائے تو مردوں میں جو بانجھ پن کی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ازگند ایک جڑی بوٹی ہے, ازگند کو استعمال کیا جائے 1 بڑا چمچہ 1 کپ پانی میں ملا کر صبح نہار منہ اور مغرب کے وقت, یہ بھی مردوں میں بانجھ پن کو دور کرتی ہے. ساتھ ہی ان آیات کا سہارا لیجئے اور وہ تمام نسخے استعمال کیجئے جو مختلف پروگراموں میں آپ کی نظر کرتے رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.